नातख़्वां जो है अक़ीदत बयान करे, अक़ीदा बयान ना करे। इशारे कर कर के, मुखातिब कर कर के कहा जाता है वो फलां होगा कि जिसने ये नारे में मेरा साथ नहीं दिया। अपनी आंखों के सामने शुरू होते हुए देखा कि दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदाएं कर रहे हैं, ये पहले कहाँ होता था? ईशा से महफिल शुरू हुई है ही आता मतल फजर। 2, 2.5, 3 हज़ार जो अफराद महफिल में मोबाइल सामने देकर और यूं करके नोट देना ताकि सोशल मीडिया आशिक़ रसूल साबित हो जाऊं, क्या वो शख्स मस्जिद की पहली सफ में या मस्जिद के किसी सफ में नजर आ रहा है फजर में? ये तस्वीर का कल्चर भी हमारे सामने शुरू हुआ है। पहले तो पोस्टर पे नाम हुआ, फिल्मों के पोस्टर चलते थे पहले माजरत के साथ, मुस्तफ़ा कुरैशी, सुल्तान राई और ये बड़ी बड़ी तस्वीर। अब उस अंदाज की हमारी महफिलों के पोस्टर छपते हैं अंदाजा। अब ये बच्चे बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि यार ये तो नात खानी में नोट लुटाने का कल्चर है। वो कहते हैं कि हमें जो है ना जरा किससे कराहत महसूस होती है। जो आ रहा है स्टेज पे चला रहा है। मैंने माइक पर अगली अनाउंसमेंट ये की कि वो महफिल है जिसमें आ जाना ही एक बहुत इज्जत और वक़ार की बात। मेरी ड्यूटी है कि मैं स्टेज पे बैठकर यहाँ आपसे मुखातिब हूँ। अगर मुझे यहाँ आना हो और मैं यहाँ जूतियों में भी मुझे बैठने की जगह मिल जाए तो अपने लिए एजाज समझो। इन रवैयों का भी सामना होता है। आपने हमें आलमी शोहरत याफ्ता नहीं कहा। अच्छा, हुजूर ऊँट की फरियाद सुन रहे हैं, हुजूर परिंदों की फरियाद सुन रहे हैं। आप एक आलिम दीन है, आप एक नातख़्वां, शोहरत अल्लाह ने दी, लेकिन आपका ये मनसब नहीं, आप झिड़के लोगों को। ये सब कुछ सही होते होते ही कहते हैं वेयर डिड वी गो रॉन्ग। जब नाते लिखने वालों ने नारे लिखने शुरू कर दिए तो वो महफिल भी नारों की हो गई। हमारी ये मजहबी इंटरटेनमेंट हो गई कि हम महफिल में जाएंगे तो ये तमाशे करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल का मामला जितना मुमकिन हो अदब करें, और हम किस जमाने में कि सिर्फ यही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे मेहमान मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं और आज जिस मौजू पर हम इनसे गुफ्तगू करवाएंगे वो बड़ा यूनिक मौजू है, क्योंकि ये मौजू तो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन इसको हम ज़रा गपशप के अंदाज से करेंगे। रईस अहमद साहब हमारे आज के मेहमान हैं। रईस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतवार के दिन दोपहर में वक्त निकाला। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप का हुक्म था और आपसे, आपके खानवादे से एक ख़ास अक़ीदत और ताल्लुक़ मोहब्बत का एक मामला है, तो मुझे आना आता हूँ मैं, आप जानते हैं इस बात से। वालिद गिरामी क़िबला आपके दादा हुज़ूर की मज़ार शरीफ हाज़िरी होती है, वालिद साहब से खैर खैरियत मालूम करते हैं। आज आपसे नियाज हासिल हो गया। नहीं, नियाज तो हमने हासिल करनी है आपसे आज। मालूम ये करना है कि जब हम छोटे थे तो हमने देखा कि नात खानी का जो एक मिजाज है हमारा, उसमें एक बहुत ही अहम कैरेक्टर होता है अनाउंसर का, जिसको नकीब महफिल कहते हैं। और वो बड़ा जो है ना डिसाइडिंग रोल होता है उसका, क्योंकि वो एंकर होता है एक तरह से पूरी कश्ती का, क्योंकि एंकर का लफ्ज़ इस्तेमाल तो बहुत करते हैं, लेकिन पायलट कह लें आप। हाँ चलेगा, कश्ती का एंकर थोड़ा सा अपग्रेड कर देना, वैसा ना करें। चले हम जहाज उड़ाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि उस रोल को इवॉल्व होते हुए हमने देखा। चूंकि माशाल्लाह आप तो इस फील्ड के आदमी हैं और हमने देखा आपको माशाल्लाह से पहचान बनाते हुए, और आपके शायद इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उस तरह की सपोर्ट भी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत मेहनत की और इस फील्ड में बहुत आगे बढ़े। QTV पे होस्टिंग करते हैं या वैसे मुताल्लिक़ आप। तो अब नज़र ये आता है कि ना जैसे जैसे नात खानी के हवाले से कुछ तनकीद बढ़ती गई, नात खानों की मिजाज के हवाले से, और जाहिर है उसमें बहुत सी बातें ठीक भी हैं, कुछ बातें जो है वो ज़्यादती की भी हैं। तो यही अब तनकीद हम देखते हैं अनाउंसर के रोल के हवाले से भी होती है कि जी वो बहुत ज़्यादा वक्त ले लेते हैं, और अनाउंसर का काम तो होता है कि माहौल बनाना नात खां के लिए, ताकि नात खां जो है वो अपना वहाँ पे काम कर सके आके। लेकिन कई जगह हम ये देखते हैं कि अनाउंसर इतना ज़्यादा वो कंज्यूम ऑडियंस को कर देते हैं कि जब तक वो नात खां की बेचारे की बारी आती है तो वो कुछ भी महफिल में बचता भी नहीं है। तो आपने ये पूरा सफ़र कैसे देखा, इस पूरे रोल को तब्दील होते हुए, इवॉल्व होते हुए? नजम भाई, असल में मेरा तो स्टार्ट रेडियो पाकिस्तान से हुआ, बच्चों की दुनिया से। और बच्चों की दुनिया मुन्नी बाजी किया करती थी, उसको होस्ट, हमने उसमें नात पढ़ी, कलाम इकबाल पढ़ा, तिलावत की। उसके बाद ग्रेजुअली रेडियो के जो बज़्म तलबा का प्रोग्राम, वो उसके बाद फिर मैं इसका पस मंज़र इसलिए बता रहा हूँ कि हमने वो दौर भी देखा है जी। तो मैं जब आप आज पर बात करूँगा तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद PTV से फिर प्राइवेट चैनल्स 2000 में आए। ताहिर ख़ान साहब का एक चैनल आया और वो लेकर आए, तो फिर उसको कामयाबी के साथ चैनल्स दर चैनल आने शुरू हुए। तो फिर हम सफ़र तय करते करते PTV से फिर प्राइवेट चैनल पर आए। अच्छा, इस दौरान जो है महफिल का सिलसिला भी आपने बिल्कुल सही कहा, ग्रेजुअली चेंज होता हुआ नज़र आया। नातख़्वानी भी, नातख़्वानों के रवैये भी, नुक़ाबा भी। अच्छा, पहले के जो नुक़ाबा थे जिन्हें आपने भी सुना होगा या बुज़ुर्गों ने बताया होगा, तो बड़ी वो टू द पॉइंट बात करते थे, शहरियार कुद्दूसी साहब। लेकिन आखिर में उन पर भी ये बात आ गई थी, वक्त बहुत लेने लगे थे हज़रत। लोग कहते थे कुद्दूसी साहब ज़रा मेहरबानी कीजिएगा, अब 4 नातख़्वां बाकी हैं। तो वो भी शायद इस बात को महसूस किया करते थे। बहरहाल, तो उसके बाद ये हुआ नजम भाई के लोगों ने फिर सेल्फ प्रमोशन की तरफ आ गए, जनाब मैं ये मैं वो, और अपनी इल्मियत का इजहार। उलमा हज़रात जब तशरीफ़ फरमा हों और बड़े
صاحبان علم بیٹھے ہوں محفل میں تو پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے میں سمجھتا ہوں نقیب کی کہ وہ اگلی شخصیت کو اناؤنس کرنے سے پہلے ان لوگوں کا تعارف کرائے, اپنی جو بات ہے مختصر اور جامع انداز میں پیش کر کے اگلے شناخت کو بلائے. لیکن آج چونکہ ہمارے یہاں لوگ جلدی میں بہت ہیں, عجلت میں ہے کہ جلدی سے شہرت مل جائے, جلدی سے دولت مل جائے, جلدی سے کوئی منصب مل جائے, جلدی سے ہم اس مقام پر بیٹھ جائیں جا کر جہاں پر بہت سے لوگ بہت سال بعد کسی مقام پر نظر آ رہے ہیں. تو ایک یہ ہمارے رویوں میں تبدیلی تو بہت تیزی سے آئی ہے, جس کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر اپنے نوجوانوں کو. معاصرین میں سے تو خیر اب میں نام نہیں لوں گا, ان لوگوں کی روش بہتر ہے, لیکن جو لوگ بعد میں آنے شروع ہوئے ان لوگوں نے میرا خیال ہے وہ بہت سا سفر طے نہیں کیا اور وہ اس میں در آئے ہیں. تو در آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایسا نہیں ہوتا, اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے کہ ان میں اتنا پیشنس ہوگا, ان میں اتنا تحمل ہوگا, ٹالرنس ہوگا ان میں کہ وہ محفل کو اس طور پر دیکھیں گے. چونکہ جہاں تک بولنے کا اور کہنے کا تعلق ہے اتنا سننے کا ظرف بھی ہونا چاہیے کہ نعتخواں کیسا پڑھ رہا ہے, اس میں سے ہمیں کیا چیز لینی ہے, اگلی اناؤنسمنٹ میں ہمیں اس میں سے کوئی چیز کشید کر کے بیان کرنی ہے, یا کوئی اس سے متصل یا کوئی ایسا واقعہ کوئی ریلیونٹ کوئی چیز. بس گھر سے چیزیں لکھ کے لے کے آ گئے, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں اجلت میں ہیں لوگ, جلدی شہرت چاہتے ہیں, سستی شہرت چاہتے ہیں, تو جس کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں نظر آتی ہیں جو کہ معیوب نظر آتی ہیں, جو نعت کے اسٹیج پر نہیں ہوتی. اچھا, اگر ہم دیکھنے والوں کو یہ سمجھائیں کہ ایک اناؤنسر کا رول ہوتا کیا ہے, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اسٹیج پہ آئے اور مائک پکڑے اور کسی کو بلا لے, اس کے لیے شعر کی تربیت ہونی چاہیے. اب شعر پڑھنا کیسے ہے, مطالعہ, ہاں اب ظاہر ہے کہ شعر کے اندر کیونکہ نعت کا معاملہ ہے تو شریعت کی بھی پہلوؤں کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خلاف شرع ہو. پھر شعر کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں. جب اب ظاہر ہے ہمارے کان ٹرین ہوئے ہیں وزن میں بحر میں شعر سننے کے, اب وہ ہم کئی اناؤنسر جو اب آپ جس طرح ہمارے نئے بچے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ تو چاہیے نا کہ وہ سیکھیں کہ بھائی کہ وزن میں پڑھنا کیسے شعر ہے. وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار غلط تلفظ سے پڑھ رہے ہیں اور وزن بھی برباد کر دیا, یا ایسے شعراء کا کلام اٹھا لیا جنہوں نے خود ہی ایسی بس چلتا پھرتا کلام کہا ہوا ہے. تو یہ جو پورا پروسیس ہے تربیت کا, یہ کیسے بہت ضروری ہے. پہلے تو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اور اگر آپ اس شعبے میں آئے ہیں, نقابت کے نظامت کے شعبے میں معلن کے طور پر محفل میں نظر آ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو قرآن کم از کم قرآن کریم کا ترجمہ ایک بار پڑھیں, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مختصر کتاب پڑھ لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ سن کر سمجھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر شعر و ادب کے حوالے سے آپ کا ذوق بڑا اچھا ہونا چاہیے. مختلف شعراء کو پڑھیں آپ, مختلف شعراء کو پڑھنے کے بعد آپ, ظاہر ہے ہر محفل میں مخاطبین ہمارے الگ ہوتے ہیں, کہیں بہت لٹریٹ لوگ ہوتے بیٹھے جہاں پر ہمیں بہت اچھا انتخاب کرنا ہوتا ہے, کہیں عام سطح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہماری کلیکشن ہوتی ہے کہ ہم اپنی کلیکشن سے کیا چیز ڈیلیور کر رہے ہیں, اتنا شعور ہمیں ہونا چاہیے, اور مطالعہ ہمارا وقی ہوگا اور مشاہدہ ہمارا وسیع ہوگا انشاءاللہ, تو بہت اچھا کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی جو شعر کی تربیت ہے اس کے سفر کے حوالے سے کچھ بتائیں آپ, تاکہ دیکھنے والے سیکھ سکیں کہ بھائی کہ آپ نے کن لوگوں سے متعلق رہے اور جو شعر کا ذوق پیدا کیا. پھر کیونکہ ماشاء اللہ آپ شعر کہتے بھی ہیں, تو یہ سفر کیسا رہا آپ کا؟ یہ بہت اچھا رہا, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں میٹرک 9th کلاس میں تھا, تب سے مجھے شعر و ادب کا, چونکہ 9th کلاس میں پھر وہ شاعر آ جاتے ہیں اردو میں ہمارے, جن کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, نوٹس آتے ہیں تو وہاں سے ذوق میں اچھا یہ شعراء ہوتے ہیں, غالب ہیں, یہ میر ہے, یہ جگر ہے, یہ, تو وہاں سے ایک شوق. پھر نعت پڑھتے تھے چونکہ, تو پھر اس پہ سلیبس میں نعت ہوتی ہے, حمد ہوتی ہے, اس کی تشریحات وغیرہ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ہم میں بھی ذوق پیدا ہوگا اور کون سے شعراء ہے جو شعر کہہ رہے ہیں. تو غزلیات کی طرف بھی پڑھے, بہت سارے اشعار, بہت سارے شعراء کو پڑھا. پھر نعت کے حوالے سے جو پڑھا تو پھر تو سبحان اللہ, اس میں پھر بڑی بڑی شخصیات کو پڑھنے کا اتفاق ہوا, اور بہت خوشی ہوئی کہ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شعر و ادب کے حوالے سے نعت کی جس طرح ترویج اور اشاعت ہو رہی ہے وہ میرا خیال ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی. اگرچہ کوانٹٹی بہت بڑھ گئی ہے, کوالٹی پر میں بات نہیں کروں گا, پہلے کم, جیسے حفیظ صاحب کی, اب آپ کہیں اگر کوانٹٹی دیکھیں کتابوں کی تو بہت کم نظر آئے گی آپ کو, لیکن کوالٹی آف شعر آپ دیکھیں گے, آپ معیار دیکھیں گے شعر کا تو بہت اوپر نظر آتا ہے. تو اور ایسے بھی ہیں کہ جن کی کئی کتابیں چھپی ہیں لیکن بہت اچھا شعر کا انہوں نے, یہ بھی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے شعراء کو پڑھا, اساتذہ کو پڑھا نا, تو پھر ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ دیگر شعراء کے کلام کو کس سطح پر انہوں نے کہا ہے, کس فکر میں کہا ہے, کس تناظر میں کہا ہے. تو یہ چیز ہے. لیکن آج کے, بہت اچھی بات کی آپ نے, سوری, آج کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ مطالعہ کریں, مطالعے کا ذوق بڑھا ہے. یہ فیس بک سے نہ پڑھیں, یہ جو ہے نا اس پہ آ گئی ہے, سن کے جمع کر لیتے شعر سن کر جمع نہ کریں کہ آپ نے رئیس صاحب کا سنا تو آپ نے اس کو نوٹ پیڈ پہ آپ نے کر لیا, وہ پڑھ لیا, فلاں صاحب کا پڑھا, یا فیس بک پہ کوئی آپ نے اچھی پوئٹری دیکھ لی, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کتاب پڑھیں,
کتاب میں جب شاعر اب کمپائل کرتا ہے اپنے اشعار تو آپ نے دیکھا ہوگا گریجولی آپ کی خود دادا حضور کی جو کتاب ہے آپ نے جو کمپائل کی کلیات ریاض، اس میں بھی دیکھیں آپ ہر چیز ترتیب وار ملتی ہے، حمد ہے، نعت ہے، مناقب ہے، سلام ہے، پھر اس میں بھی نعتوں میں بھی ون آف دی بیسٹ جو نعت ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے پہلے لگائی جائے، پھر مزید اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے. تو شاعر کا ذوق اور اس کی فکر نظر آنی چاہیے آپ کے ذہن میں. ہم بہت سے اشعار نجم بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ شعر آتا ہے شاعر کا نام ذہن میں آ جاتا ہے، اچھا فلاں کی فکر ہے. اقبال کا شعر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. پروفیسر اقبال عظیم کا اپنا انداز ہے، خالد محمود صاحب کا ایک اپنا انداز ہے، ادیب رائے پوری صاحب کا ایک اپنا انداز ہے. اسی طرح آپ دوسرے شعراء کو دیکھ لیں، سبیر رحمانی کو دیکھ لیں اور دیگر شعراء کو دیکھ لیں. شعر آئے گا شاعر آ جائے گا آپ کے سامنے، چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، اس کا مزاج آ جائے گا. اچھا، اب میں کچھ شکوے بھی آپ سے کرنا ضرور چاہوں گا، کریں، کیونکہ ضرور کریں، میں حاضر ہوں. ایک ڈائریکٹ سامع کی حیثیت سے جب ہم محفل کو دیکھتے ہیں ہوں. تو ہمیں لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا نا اس کلچر میں تبدیلی آنی چاہیے. جیسے کہ وقت کا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. پہلے تو ظاہر میڈیا بھی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس بہت وقت بھی سہولت سے ہوا کرتا تھا، تو پوری رات محافل میں بیٹھ جاتے تھے. اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ محفل مطلب وہ میں ذرا لوکل اگر زبان میں کہوں تو کھینچ کے لمبی کی جا رہی ہے. اس کا اگر وقت تعین کر لیا جاتا اور یہ کام 2-2.5 گھنٹے میں ہوتا تو لوگ زیادہ ذوق و شوق سے بیٹھ کے محافل سنتے. مطلب یہ کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو پوری رات کی محافل ہوتی ہیں لوگ اس میں خوش رہتے ہیں اور فجر تک ہی چلتا رہا؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں اکثر جو ہے نا ایک پیک آتا ہے محفل کا رات کو 1-1:30 بجے 2 بجے، جو مین نعت خواں ہوتا ہے اس نے پڑھنا، اس کے بعد عوام چڑھے آتی ہے اور پھر بڑی مشکل سے پھر وہ مانگے تانگے کے نعت خوانوں کے ساتھ بس آپ رات گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں ٹائم بڑی اہمیت رکھتا ہے، وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر ہم اس کو سمجھے سوچیں. میں بھی یہ بات میں محسوس کرتا ہوں کہ محفل جو آج کل 9:30 بجے ہو رہی ہے، عشاء 9:15 بجے عشاء ہو رہی ہے، تو جناب عشاء سے محفل شروع ہوئی ہے تا ہی آتا مطلع الفجر اگر آپ کو اس زبان میں کہیں صبح تک جاری رہے گی. اچھا صبح تک جاری رہے گی تو فجر میں کتنے لوگ ہوں گے اس نماز میں؟ اتنے 2-2.5-3 ہزار جو افراد محفل میں جو نوٹ لٹا رہے ہیں، جو بڑا عاشق رسول ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، گڈیاں جیب میں رکھ کر اور کیمرہ موبائل سامنے دے کر اور یوں کر کے نوٹ دینا تاکہ تصویر بن جائے، کیمرے پر آ جاؤں میں سوشل میڈیا پہ کہ عاشق رسول ثابت ہو جاؤں. کیا وہ شخص مسجد کی پہلی صف میں یا مسجد کی کسی صف میں نظر آ رہا ہے فجر میں؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آیا ہم اپنے رویوں سے ثابت کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نہ کہ ہم اپنے پیسوں سے یا ریاکاری سے، دکھاوے سے. یہ نعت پڑھنے اور نعت اس سے متعلق نہیں، یہ تو ان آڈینس کی بات ہے کہ جو ہم عمومی رویے دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور ٹائمنگ کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ٹائم کو ہمیں بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ مخصوص جو آپ نے نعت خواں سننے ہیں اس کو بلائیں، سنیں اور اس وقت اسے گھر بھیج دیں کہ وہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھ لے، دیگر اپنی روٹین کا کام بھی کر لے، چونکہ ورکنگ ڈیز بھی ہوتے ہیں اکثر اوقات میں. تو اور پھر یہ کہ ظاہر ہے یہ کوئی کمپٹیشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ نعت خواں بلائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ اسٹیج پہ بلائیں گے تو اچھی محفل ہوگی؟ میرا نہیں خیال ہے یہ کوئی مثبت سوچ ہے. زیادہ سے زیادہ بلا کے آپ کیا کر لیں گے؟ مطلب ایک ہم نے کل پاکستان محفل نعت بھی دیکھی، آپ ہی کیا اسی مرکز میں بغدادی مسجد میں آپ کے دادا حضور ہم سننے کے لیے آتے تھے، دریوں پہ بیٹھ کے سنتے تھے، اتنا سفر طے اچھا، کر اس کے. وقت لوگوں کا ذوق بھی الگ تھا نا، وہ لوگ بڑے بیٹھتے بڑے تھے فجر شناخواہ تک. پاکستان بھر سے. اچھا ہاں، ہم یہ سوچتے تھے، ون آف ایونٹ ہوتا تھا سال کا وہ. ہمارے ذہن میں سوچ ہوتی تھی نجم بھائی کہ اتنی دور سے سفر کر کے نعت ہو. غلام حسن صاحب ہیں، بڑا سریلا پڑھنے والا، اللہ جنت نصیب کرے. ایسے بہت سارے شناخت ہم انہیں سننے آتے تھے کہ وہ سفر کر کے آئے تو ہمارے تو گھر سے قریب ہمارے شہر میں ہم سنیں گے. بڑی محفل صاحب آتے تھے، فجر تک چلتی تھی وہ محفل، بے شمار لوگ اور اس ایک محفل کی کیفیت ہوتی. اب وہ محفل نہیں ہے، نہ وہ ذوق ہے، نہ وہ اخلاص ہے. اور دیکھیے اب معاشی چیلنجز بھی ہیں، پھر لوگوں کو دفتر میں کام پہ بھی جانا ہے اور دیگر مسائل میں. میرا خیال ہے پبلسٹی کمیوٹ مشکل ہو گیا. ہاں میرا خیال ہے پبلسٹی زیادہ ہو گئی اور اس کا ذوق زیادہ ہو گیا، جلدی سے مشہور ہو جائیں بس. مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے جو بھی انویسٹر ہے اگر محفل کرا رہا ہے تو وہ اتنی بڑی تصویر لگا رہا ہے، جو آنے کے لیے آ رہا ہے تو بھائی وہ محفل میں شرکت کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کی پوسٹر پہ لگا رہے ہیں. مطلب کیا آپ اچھا، ظاہر کرنے یہ جا رہے ہیں؟ تصویر کا کلچر بھی ہمارے سامنے شروع ہوا ہے. پہلے تو پوسٹر پہلے پہ تو نام ہوا، فلموں کے پوسٹر چھپتے تھے پہلے. معذرت کے ساتھ میں بتاؤں، مصطفیٰ قریشی، سلطان رائی اور یہ بڑی بڑی تصویر. اب اس انداز کی ہماری محفلوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، اندازہ کر. مطلب یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ اس چیز کو اپنے کلچر کو وہ کیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے. نعت میں جو خالصتاً ادب کا معاملہ ہے، خالصتاً جس میں ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کو آپ نے وہاں سے لے لیا. وہ اچھی لگی آپ کو چیز کہ آپ نے وہ تصویر وہ گنڈا سے لے کے کھڑے ہیں تو آپ اپنے کھڑے ہوئے بڑے، مطلب اس کے اندر کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضور کی محفل ہے، وہ تو جائے ادب ہے. اگر آپ آ جائیں، آپ ہی کی محفل کی بات میں میرے ذہن میں آ گئی. آپ کے والد صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رئیس بھائی لوگ اسٹیج پہ چلے آ رہے ہیں، اور بغدادی مسجد میں محفل تھی، مرکزی محفل آپ کی. مجھے بھی برا لگا
جو آ رہا ہے اسٹیج پہ چلا رہا ہے, سامنے بیٹھنے کی جگہ بہت مناسب معقول جگہ. میں نے مائک پہ اگلی اناؤنسمنٹ یہ کی کہ وہ محفل ہے کہ جو ذکر رسول کی محفل ہے, جس میں آ جانا ہی ایک بہت عزت اور وقار کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. میری یہ ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے کہ میں اسٹیج پہ بیٹھ کر یہاں آپ سے مخاطب ہوں. اگر مجھے یہاں آنا ہو اور میں یہاں جوتیوں میں بھی مجھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا. تو لوگوں کو میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ آئی بات, لوگ اسٹیج سے اترے, سامنے بیٹھے آ کے. تو ہمارے یہاں یہ چیز دیکھیے ہے, اسٹیج لگانے کا پرپز تو یہ ہوتا ہے کہ آڈینس دیکھ سکے کہ آڈینس جو آپ سے بات کر اونچائی رہے پر ہیں یا بس جو آپ سے اتنا. نعت پڑھنے کے لیے, کیونکہ اگر آپ بالکل فلیٹ کر دیں گے اس کو تو وہ نظر ہی لیکن نہیں آئے آج گا. پرپز یہ نا کہ وہ لائیو چل رہی ہے محفل نجم بھائی, اور اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے. تو میں اسٹیج پہ ہوں گا تو میرے پاس بھی آئے گا, میں نوٹ لے کے اٹھوں گا تو وہ کیمرہ مین مجھے بھی دیکھے گا, میں ناخواں کے پاس جا کے کھڑا ہو جاؤں گا, یوں کروں گا تو وہ مجھے کیپچر کرے گا. اچھا, یہ تو آپ نے جناب چونکہ اب 2-3 دفعہ ذکر کر دیا, ہم لوگ سبھی رحمانی صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں نا, ذوق بدلتا ہے تو اس میں کچھ منفی چیزیں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں, نئے بچوں میں کچھ مثبت چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اگر میں نئے بچوں کو دیکھوں نا تو ان کے اندر ایک جو مثبت چیز پیدا ہوئی ہے کہ یہ جس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, کہہ دیں جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کا بھی اظہار کر دیتے ہیں. شاید ہماری نسل میں ایگزیکٹلی ویسے اس ہی. چیز کی کمی تھی, ہم ادب کی ڈیفینیشن تھوڑی ڈفرینٹ تھی ہمارے یہاں, ان کے یہاں دیگر معاملہ ہے. اب یہ بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ جو نعت خوانی میں نوٹ لٹانے کا کلچر ہے نا, لٹانے کا کلچر. اب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ کلچر, جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ پوسٹر کہاں سے جی فلموں جی کے بالکل. ملتا ہے, اور یہ نہیں, میرا کلچر خیال ہے آپ کہاں. اتفاق کریں گے اس سے. ہاں جی بالکل سے بالکل ماضی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے کوئی کسی پر یہ وہ نہیں کیا. میں تو اس سے اور اگلی بات کرنے بسم والا اللہ ہوں کہ آپ جہاں سے آپ نے جو کلچر اٹھایا تصویروں کا, وہ تو چلے پھر فلمیں, یہ تو نوٹ لٹانے کا وہ اور کلچر ہے, یہ دوسرا تو کلچر ہے, وہ وہاں سے لیا ہے. وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ذرا اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے, کراہت محسوس ہوتی طبیعت عجیب سی محسوس ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ظاہر بڑے تھے, ہمارے سب بزرگ تھے, ان کے سامنے بھی نعت خوانی میں پیسے لٹانے کا ایک معاملہ تھا, ان کا ہو سکتا ہے ذوق پہ وہ گراں نہ گزرتے ہو. اگر اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب زیادہ تر لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ چیز بہت عجیب سی ہے, تو کیا جو محفل کے انتظامیہ ہیں, جیسے ہم آپ لوگ ہیں جو اس کلچر کا دائرہ کے حصہ ہے نعت خوانی کے, اس پہ کوشاں نہیں ہونا چاہیے کہ چلیں خدمت ضرور ہونی چاہیے جو لوگ آپ کے وقت دے رہے ہیں, لیکن اس کا مہذب انداز بھی ہو سکتا ہے, اس کو بدل نہیں ایک سکتے کیا؟ مہذب انداز بھی ہو سکتا ہے, اور لینے والے کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ یار مجھے کس طرح دیا جا رہا ہے اصل میں, اور پھر وار وار کے دیا جا رہا ہے یوں کر کے. وہ کھڑا کوئی تیسرا آدمی ہے, اس کے بھائی اس کا آپ دینا ہی ہے, کوئی تہذیب سے دے دیں, کوئی سلیقہ ہونا چاہیے, قرینہ ہونا چاہیے. یہ کیا انداز ہے, پڑھ وہ رہا ہے, دے آپ رہے ہیں, اس پہ وار وار کے دے رہے ہیں. ارے وہ کیا دے رہے ہیں آپ؟ یہ ہماری مسجد میں ہی میں نے دیکھا, مجھے بہت عجیب لگا, وہ ایک صاحب نے وہ گڈی اچھالی نا تو پنکھے پہ جا کے لگ گئے, وہ اتنی جذبات میں تھے وہ. تو یہ اس چیز پر کیسے جو ہے تھوڑا سا قابو پایا جائے کہ میرا خیال ہے اس پر لوگ بیدار ہوئے ہیں, اس پر کام ہو رہا ہے, لوگ اس پر باقاعدہ طور پر وہ کر رہے ہیں, کاؤنٹر کر رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. اور یہ ہمارے دیکھیں قوالیوں میں ایک چیز ہے, صوفیہ کے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قوالی محفل سما ہوتی ہے تو باقاعدہ نظر جو ہے وہ صاحب مسند کو پیش کی جاتی ہے ادب کے ساتھ. نعت خوانی میں بھی یہی رہا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. قوالی میں پھر میں کہوں گا, یہ میری ظاہر ہے کہ پرسنل اوپینین سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے, کہ قوالی میں پھر بھی چل جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جتنا والہانہ پن ہے, میوزک ہے, اور وہ قوال بھی اس کو حال آ رہا ہے, قوالی میں اتنا تو چل جاتا ہے, دھمال ہے, تو وہ پیسے بھی. میرا خیال ہے نجم بھائی, میں یہاں پر یہ بات ضرور مینشن کروں گا کہ قوالی میں یہ صحیح ہے کہ نذرانہ ہوتا ہے, لیکن قوالی میں بھی یہ جو ایک ناچنے کا سسٹم ہے نا, کہ اب کیا ہو گیا, وہ نچ کے یار منا لے, صحیح ہے نا, وہ ایک ہے. لیکن ہم اگر اس کو ہمارے سامنے تو آئینے رکھے ہیں, ایک قرآن اور ایک سیرت رسول, اس کے اندر ہم دیکھیں, اس پیرامیٹر میں دیکھیں کہ کیا چیز ہمارے عمل سے, ہمارا عمل اس کے متصادم تو نہیں ہے. رسول اللہ نے اللہ کو منایا, کس طرح منایا, صحابہ و اہل بیت اطہار علیہ السلام نے منایا تو اللہ کو کس طرح راضی کیا, رسول اللہ کو کس طرح راضی کیا. آپ نچ کے یار منا لیں, ناچنا ہی, مزار پہ آپ ناچ دیکھ رہے ہیں, ڈھولک بج رہا ہے, ناچ رہے ہیں مزارات پہ, خواتین ناچ رہی ہیں, مرد ناچ رہے ہیں, ایک دھمال ہو رہی, اللہ کو راضی کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو مرشد جو آپ کے صاحب مزار ہیں, انہوں نے تو رو رو کے عبادتیں کر کے, ریاضتیں کر کے, مجاہدات کر کے راضی کیا. آپ کے راضی کرنے کا یہ انداز ہے. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی عجیب انداز میں ہمارے پورے معاشرے میں سرایت کر جا رہی ہے, جس نے علم سے دور کر دیا, دین سے دور کر دیا, بلکہ مذہب کو ایک ثقافتی ایک میلہ ٹھیلا جیسے ہوتا ہے نا وہ بنا دیا. اب محفل ہوگی تو اس میں یہ ہو رہا ہوگا,
قوالی ہو رہی ہوگی تو اس میں یہ ہو اچھا رہا وہ جو ہوگا، میں خطاب ہو رہا ہوگا تو اس میں ہاں لوگ، میں تو یہ کیا ہے میں جو مطلب؟ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم قرآن و حدیث کو معیار بنا کر پرکھیں تو پھر سبھی پکڑے جائیں گے، لیکن ہم تو صرف نہیں، کلچر کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے ہم اس کو مقیاس یا پیمانہ اس کو نہیں بنانا چاہتے؟ ہم نظر چرانا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں. ہاں ظاہر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرف نہ جائیں، بلکہ لائن آف ڈائریکشن جو اصل ہے ہم اس سے ہٹ کر کوئی وہ کام کریں جو ہماری طبیعت کو اچھا لگے، جس سے ہم انٹرٹینمنٹ، یعنی کہ ہماری یہ مذہبی انٹرٹینمنٹ ہو گئی، ریلیجس انٹرٹینمنٹ ہو گئی کہ ہم محفل میں جائیں گے تو یہ تماشے کریں گے. بھائی یہ نہ کریں آپ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. محفل اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے. جتنا ممکن ہو ادب کریں، جتنا ممکن. ہم نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان بارگاہوں کا مدب ملحوظ رکھ سکے، لیکن حد المقدور کوشش ہونی کوشاں تو چاہیے ہونا چاہیے. کہ ہم جب جائیں تو ہمارا اس طرح کا انداز تو ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا. آنکھوں سے اشکباری ہو، آپ کے بیٹھنے میں مؤدب انداز میں بیٹھے، آپ سنیں تو مؤدب انداز. لیکن آج تو عجیب، وہ آپ نے کہا نا کہ اگر عام زبان ایک ہلڑ بازی ہوئی ہے جناب کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ آپ کی باتیں بالکل درست ہیں اور یہ بالکل ہی 100% باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑا سا اسے نچلی سطح کی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم محفل نعت اور قوالی دونوں ہمارے سامنے ٹریڈیشنز ہیں. اب آپ کے بھی اور میرے بھی ذہن میں تو ہے نا یہ کہ قوالی میں چلیں پھر کوئی پوئٹک لائسنس ہے یہ بھی چھوڑ دیا جائے گا، وہ بھی چل جائے گا، لیکن نعت خوانی میں یہ سب بھی نہیں چلے گا. کیونکہ قوالی کے حوالے سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا وہ شریعت والا جو حکم ہے وہ اب اٹھ ہی گیا ہے ان سے، کہ اب وہ تو وہاں پر جو حکم ہے. دیکھیں خانقاہی جو قوالی کا انداز ہے نا آج بھی وہ بڑا مؤدب ہے، اور اس میں ظاہر نعت پڑھی جائے گی، عربی فارسی کلام پڑھا جائے گا، حضرت امیر خسرو پڑھا جائے گا، مولانا روم پڑھا جائے گا، شیخ سعدی پڑھا جائے گا. اس کی کیفیت کی محفل الگ ہوگی. اور اگر آپ وہ پڑھوائیں گے جو آج کل چل رہا ہے سلسلہ، تو وہ تو پھر اس میں خواتین سامنے ناچ رہی ہیں. محفل سما کا کیا ہے آپ کے؟ چند ایک کے علاوہ محفل سما دوسرا نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ قوالی وہ گانا گا رہے، قوال گانا گا رہے ہیں اور سامنے خواتین اچھا اب جو نئے بچوں اور سے اگر ہم حضرات. قوالی کی بات کریں نا، تو جس روایتی قوالی کی آپ بات کریں تو یہ تو بالکل ہی ان سے ناچنا ہے بالکل کہ وہ تو کس اس کو طرح سے. قوالی کہتے ہاں بھی وہ نہیں تو ہیں، وہ پتہ مانتے نہیں ہیں کیا نا، ہو رہا وہ ہے تو سمجھتے ہیں نعت خوانی اسٹائل کچھ چیز ہو رہی ہے ہاں بالکل ذرا بہت ہی مؤدب ہو کے، اور اس میں بس میوزک بج رہی ہے، اور وہ تو قوالی ہے نہیں. قوالی کا اب جو وہ کالی مزاج ہے کالی زلفیں پڑے آپ، یہ قوالی ان کے نزدیک. یہ قوالی نائٹ کا جو کلچر بڑا ہے. یا حتیٰ آپ کہ یہ بتائیں نا نجم بھائی، قوالی نائٹ آج جو ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر انسٹیٹیوشن میں قوالی نائٹ، چلیں سب قوالوں کی تو چاندنی ہو اور گئی، سب صوفیزم کے نام پہ ہو مان رہا لیا قوالوں کی چاندنی ہو گئی، لیکن قوالوں نے قوالی کو پہنچایا کہاں پر ہے؟ کالی کالی زلفیں پڑھ کر. آپ کا کام ہی نہیں تھا، آپ کا تو کام تھا صوفیہ کے کلام کو آگے کرنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو اس طرف لے کر آنا. پہلے جب لوگ قوالی میں جاتے تھے تو وہ نوجوان جب آتے تھے تو وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے کر آتے تھے، یار صوفیہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ایک روحانیت ہے. آج تو وہ دوسری چیز سننے آتے ہیں اور ان کو سنائی جاتی ہے، ان کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے، اور پھر لڑکے لڑکیاں بس اس کے اوپر وہ. اچھا یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل قوالی کا کلچر ہے یہ اتنا سکڑ کیسے گیا؟ دیکھیں نا وہ ہمارے مزاج نے اس کو ہم نے جو ڈیلیور کیا. مثال کے طور پر یہاں پر مولانا جامی کا کلام پڑھا گیا نعت میں تو لوگوں نے سنا، الصبح بدا پڑھی گئی لوگوں نے سنا، وصلی اللہ علی نورین کزو شد نور رہا پیدا پڑھا گیا، سنا گیا. جب ہم نے اپنے معیار کو گرا دیا، پڑھنے والوں نے جو ڈیلیور کرنے والے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، تو پھر پبلک کو جو آپ دیں گے وہی ریسیو کرے گی. وہ تو یہ ذمہ داری بنتی تھی پڑھنے والوں کو، ڈیلیور کرنے والوں کی، کہ وہ کس سطح پر لا کر. منظور کونین شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی ایک مرتبہ میری، اللہ غریق رحمت کرے. آپ نے فرمایا، میں نے کہا شاہ صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے عوامی سطح پر لوگوں میں اس طرح نہیں وہ کلام پیش کرتے جو. انہوں نے کہا میں اپنی سطح پر لا کر سامعین کو سناتا ہوں، چونکہ یہ بارگاہ رسالت کا معاملہ ہے. میں ان کی سطح پر جاؤں گا تو نہ جانے مجھے کس کس انداز کے کلام پڑھنے پڑیں گے. یہ ہوتا ہے سنانے. یہ ہوا نا کہ اب ہم نے تو دیکھا ہے محفلوں میں، اور ہم تو مطلب بہت زیادہ ہی افسوس کرتے رہے کہ وہ ماں کی شان کے قصیدے بھی اور وہ بہن کی شان کے قصیدے ہو رہے ہیں، کہیں پھپھو کی شان کے قصیدے، مطلب نعت خوانی کی محفل میں سب ہو رہا ہے اور لوگ سینے پیٹ رہے ہیں اور وہ گریبان پھاڑ رہے ہیں، اس پر اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کلام چل رہا ہے بھائی، وہ مائیں اس ذکر پر، ہماری مائیں قربان، ہمارے آبا و اجداد قربان، ان کا ذکر پہلے مقدم ہونا چاہیے، پہلے ان کا ذکر ہونا. اور آج سے ہی کہہ رہے ہیں آپ، اگر ماں کی برسی ہے تو ماں کے 5 کلام پڑھے گا نعت خواں، ایک نعت پڑھے گا. یہ چیز سب ہمارے سامنے شروع یہ ہوا ہے. ہمارے سامنے شروع ہوا، اور یہ ہم نے خود ڈیولپ کیا، ہم نے پسند کیا اس کو. ہمارے یہاں نذرانہ زیادہ ملا جب نعت خواں کو، تو اس نے کہا شاید یہی پڑھنا ہے ہم نے. صحرا ہمارے یہاں نعت خواں نہیں پڑھا. اب جب سے صحرا نعت خواں نے پڑھا ہے تو فلاں صاحب اسپیشلسٹ ہیں اس کے، وہ پڑھیں گے تو میرا نکاح ہوگا. اب اس پہ ان کو پتہ ہے کہ صحرے میں سارا کچھ لٹا دے گا. تو اب یہ دیکھیں نا آپ، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، کیوں ہم نے
प्रायोरिटी पैसा हो गया. اس میں یہ ہے کہ جب معیار یہ ہو گیا کہ بھائی کہ پیسے کس چیز پہ زیادہ مل رہے تو وہ میٹر ہو گیا نا. بس وہ میٹر ہو گیا, اصل یہ اسٹینڈرڈ ہو گیا ہمارا, جس چیز پہ پیسے اب مل رہے میں ہیں. جو حفیظ طیب صاحب کا کلام پڑھ رہا ہوں اس پہ بیکار مجھے کیا آپ نے پیسے تو نہیں کام, مل رہے. لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑا لوگوں کو. ہاں اب میں نے یہ جب چیز پڑھی تو اس پہ پیسے ملے, تو یہ اسٹینڈرڈ جب بن گیا تو پھر تو ایسے ہی چلے گا. پھر ہاں تو بالکل اسی طرح ہم نے خود ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے. اور پھر یہ ہماری عمومی میں بات کروں گا, ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ کم ہے نجم بھائی, جی کوئی برا نہ مانے میری اس بات نہیں کا. حقیقت ہے یہ. ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے یہ جو انحطاط ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری اپنے رویوں کا ہے. ہمارے پاس اگر تعلیم ہوتی, ہمارے پاس ایتھیکل ویلیوز ہماری زندہ ہوتی یا اس طرح کی ہوتی جو ماضی میں رہی ہے, تو وہ سب چیزیں نہیں ہوتی جو ماضی میں ہمارا ایک بڑا اسٹینڈرڈ تھا, نعت خوانی کا, قوالی کا, ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ تھا. آج وہ اتنا انحطاط پذیر ہو گیا کہ ہر چیز کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہی ایک اسٹار ہے جس نے بھائی محفل لوٹ لی. محفل لوٹنا کمال ہے. بھائی کیا لوٹ لیا آپ نے یہاں سے, اور کیا ڈیلیور کیا آپ نے؟ کبھی محاسبہ کریں اپنا کہ ہم نے کیا دیا ہے پبلک کو. چھتیں اڑا دی. چھتیں اڑا دیا آپ نے بم بلاسٹ کر دیا, آپ نے کیا کر دیا ایسا؟ اچھا دیکھیں, میں دیکھنے والے کو بتاؤں, ابھی تک جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, ہم اس پرسپیکٹو سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں نعت خوانی بھی ایک آرٹ فارم ہے. اب کوئی انکار کرے اقرار کرے وہ میں الگ اگر ہے. اس کو پرفارمنگ آرٹ کہوں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں, نہیں جی آرٹ نہیں ہے, پرفارم نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ کیا ہے یہ بتائیں. آپ کا یہ کیا پروٹوکول ہے کہ آپ آئیں تو محفل کھڑی ہو جائے, آپ بیٹھے تو محفل بیٹھے؟ آپ کے مطلب یہ ذکر رسول کا ایک اپنا تقدس, ایک وقار, ایک منصب. لیکن ابھی تو ہم آپ تو غلام در غلام در غلام بن کر آ کے ایسے ہاتھ جوڑ کر نیچے بیٹھ جائیں نا, تب بھی اعزاز ہے. لیکن آپ کے لیے پوری محفل, آپ پوری محفل دھرم بھرم کر کے اگر آپ ایک عاشق رسول ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو, تو بھائی آپ کرتے رہے. ہم نے دیکھا ہے ظاہر ہے ہمارے بہت سے اچھے پیرانے نظام ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. لیکن محافلوں میں یہ ہم نے مناظر دیکھے ہیں کہ بھائی ایک آدمی تقریر کر رہا ہے, ایک نعت پڑھ رہا ہے, جیسے آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور کوئی بہت اہم بات کر رہے ہیں, آپ کوئی شعر اب ڈلیور کر رہے ہیں کسی ایک پوری ترتیب سے, اور پیر صاحب آتے ہیں, ان کے مریدین جو ہے شور مچا کے پوری محفل آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اچھا میرا بھی ایک وہ ہے کہ ظاہر ہے آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ تعلیم سے لے کر پھر ایک ذہن میں ایک تجزیہ کرنے کا بھی ایک وہ ہے نا. نعت پڑھتا تھا, میں پڑھتا ہوں اب بھی, نقابت کرتا ہوں, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر. چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر, ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے, تو ہوتا ہے یہ. اچھا ویسے ایک اور میں آپ سے گلا کروں کہ ہم آپ کی جو قبیل سے جن حضرات کا تعلق ہے وہ بڑے بڑے ماشاء اللہ اناؤنسر ہم نے پیدا تو کیے ہیں نعت خوانی کے, کہ جو جس کو ایک تو تعریف ہوتی ہے, پھر وہ تعریف کرنا مبالغہ, وہ بٹرنگ تک جب حد تک پہنچ جاتی ہے تو بڑی وہ دل کو بھی گراں گزرتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے یار آپ نے ان کو صوفی زمان کہہ دیا, وہ پہ غوث زمان خود بے وقت کہہ دیا, اور غوث زمان مطلب ہر آدمی غوث زمان کیوں ہے محفل کے اندر؟ تو اب یہ تو ظاہر ہے, اب وہ ان خلفاء اور مریدوں کا بھی یہی وہ ہوتا ہے کہ جناب یہ تو ہے, آپ کہیں نہ کہیں, آپ نہیں کہیں گے, آپ کو اگلی محفل میں نہیں بلائیں گے ہم, لیکن وہ ہے. تو ٹھیک ہے وہی ہے. مجھے یاد ہے تو تسلیم صابری صاحب آئے ہماری محفل میں, وہ آتے رہتے ہیں آپ کے یہاں, تو وہ ایک دفعہ انہوں نے بلکہ آپ کا تو گھرانہ جو وہ ان کے لیے استاد گھرانہ ہے, یہاں سے سیکھا ہے انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ یہاں تو چلے ہم آتے ہیں, تو ابا جی کہتے ہیں ہمارے دادا کو, علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب کو, کہ اگر ان کے اشعار نہ بھی پڑھیں تو یہاں پر ہمیں عزت ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ جو صاحب مزار اگر شاعر بھی ہیں یا جو پیر صاحب موجود ہیں وہ شاعر ہیں, ان کے علاوہ کسی اور کے اشعار پڑھیں تو پھر ہماری جاتے ہوئے جوتیاں بھی نہیں ملتی ہمیں. صحیح کہا, یہ بھی ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا ویسے کیونکہ آپ لوگ یہ آپس میں کبھی گفتگو ہوتی ہے کہ کوئی اس کے اندر یہ ایک کچھ احساس ہو کہ ٹھیک ہے تعریف تو کرنی چاہیے, اور ضرور ہے کہ بھئی کسی کا اچھا کام ہے, کوئی بہت خدمت انجام دے رہے ہیں, لیکن وہ جو تعریف جب وہ کلیشے بن جائے نا, مجھے نہیں پتا کلیشے کو کیا کہیں گے اردو میں, کہ وہ ایک ہی بات ہر آدمی کے لیے کہی جا رہی ہے, بھئی رئیس بھائی بھی غوث زمان ہے, مثال کے طور پہ شہنشاہ نقابت یہ کہا جاتا. اب کل کا بچہ پنجاب میں تو یہ کلچر ہے کہ کسی نے ایک محفل پڑھی, اگلی محفل میں اس کی تاج پوشی ہو جاتی ہے. اب میں یہ دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہوں اس نے کیا ہے, اس نے ڈیلیور کیا پبلک میں, 4 نعتیں پڑھی اس کی تاج پوشی, 2 اس نے محفل پڑھی ایز اے نقیب محفل, اس کی تاج پوشی. تو یہ اس سے بھی ہوتا ہے نا, ایک تو ہم ان ٹائٹلز کو ضروری اپریسیشن, ان ٹائٹلز کو پامال کر رہے ہیں نا, مطلب وہ لفظ کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا. اگر ہر آدمی ہی شہنشاہ نقابت ہے تو وہ تو پھر لفظ کا مطلب ہم نے ختم کر دیا, اور جو اصل میں ڈیزرو کرتا ہے ہم نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی. جیسے اب عالمی شہرت یافتہ نعت کا ہر آدمی عالمی, اب ان سے شاید اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ دنیا میں تو برا بھی مانتے ہیں, دنیا میں کتنے ممالک ہیں وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. ان رویوں کا بھی سامنا ہوتا ہے. آپ نے ہمیں عالمی شہرت یافتہ نہیں کہا, اچھا نہیں. اچھا یہ اب آپ نے بات کی. ایک بہت بڑے صاحب ہیں, وہ میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے میرا تعارف صحیح نہیں کرایا ٹی وی پر.
تو میں نے کہا اچھا وہ میرا خیال ہے میں نے اپنے انداز میں ٹھیک کرا دیا تھا. تو ایک دو حضرات سے میری بات ہوئی, میں نے کہا اس طرح سے اعتراض فرمایا آپ نے. تو انہوں نے کہا اصل میں یار وہ اب ان کو ضرورت تو نہیں ہے کسی تعارف کی, اگر وہ چاہ رہے ہیں تو اب یہ ان کی اپنی کیفیت ہے کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمارے رویوں میں جو ہے نا, سوچ میں ہمیں خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, بہت سی باتوں سے میری باتوں سے بے اعتراض ہو سکتا ہے, میں اس کے لیے اپنے آپ کو ظاہر ہے وہ رکھتا ہوں, تیار رکھتا ہوں کوئی کرٹیسائز کرے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں. جب ہم دنیا کے معاملے میں اتنے ہائی الرٹ نظر آتے ہیں, ہر چیز میں کوالٹی وائز ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں, وقت کو, چیز کو, کوالٹی کو, پہننے میں, برتنے میں, ہر چیز میں, تو دین کے معاملے میں ہم اتنے ایسے کیوں ہو جاتے ہیں لاپرواہ کہ ہم اس میں جو چاہے کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں اچھا دیکھیں ضرور ابھی تک جواب جو ہم دیں. نے گفتگو کی نا وہ ہم نے اب تو سمجھے گھر کے اندر رہتے ہوئے بات جی کی کہ بالکل بھئی میں بھی ہم نے نعت بالکل خوانی کے کلچر کا حصہ ہوں, آپ بھی. اگر اب ہم اس آدمی کے تناظر سے پرسپیکٹو سے خود کو دیکھیں جو ہمیں باہر سے دیکھ رہا ہے, تو اس کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہر وقت اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگانے, ان کو محفلوں میں شور مچانا ہے, ان کو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہلڑ بازی کرنی ہے. تو وہ لوگ جن کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ سب معاملہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھے, آپ کی اتباع بڑھے, تو وہ یہ سارے دعوے مانے گا کیسے؟ صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی. وہ اس کے لیے تو آپ نے پکچر دوسری پیش کی ہے نا, اور آپ درس کچھ اور دے رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہی تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب علماء حضرات علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی خطاب فرما رہے ہوں, یا جو بڑے لوگ ہیں ان کے خطابات کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں. میں تو ایمانداری میں نے وہ دور تو نہیں دیکھا, لیکن میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی, لوگوں کا دیکھتا تھا, اتنا بڑا جم غفیر اور ایسے بیٹھے ہیں لوگ, ساکت ہوئے بیٹھے. ایک بڑی مہین سی آواز ہے شاہ صاحب کی, وہ خطاب فرما رہے, کوئی آیت پڑھی ابتدا میں انہوں نے, سفید ٹوپی, میرے پاس ویڈیو میری نظر سے گزری, میں نے کہا کیسے لوگ تھے, یہ کیسا زمانہ تھا, اور ہم کس زمانے میں کہ صرف یہی ہو رہا ہے, جو یہ کر رہا ہے بس وہی عاشق اچھا رسول. یہ بھی ہم نے نا یقین جانے, وہ بار بار میں ایک لفظ دہرا رہا ہوں, لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے شروع ہوتے ہوئے دیکھا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی صدائیں کر رہے ہیں. یہ پہلے کہاں ہوتا اب تھا ایک سب ہاتھ یہ؟ بلند کرے, اب دو ہاتھ بلند کرے بھائی, مطلب یہ تو آپ کسی کو, اور جو مدینے جانا چاہتا ہے وہ یہ کرے. اچھا باقی جو نہیں جانا چاہ رہا ہے, مطلب وہ کون ہے تو نہیں جانا چاہے گا؟ کون ہے جو نہیں جانا چاہیے. یہ تو آپ نے بہت بڑا امتحان میں ڈال دیا نا دوسرے کو, اور جس کی یعنی کہ وہ نہیں ہے, وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا ہر شخص کی, اس بارگاہ میں کس طرح کی رسائی ہے, کیسی حاضری اور حضوری کی کیفیت ہے, وہ جانتا ہے. آپ کسی پر مسلط نہ کریں, آپ اپنی عقیدت پیش کریں, اور آپ ظاہر ہے اس بات کی امید رکھیں اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ ہدیہ قبول فرمائے, حضور کی بارگاہ میں نظر پیش ہو جائے, قبول ہو جائے. لیکن ہم, میرا خیال ہے اس بات کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے سب سے, اور جو ہم نے پڑھا وہی اصل عقیدت ہے, اور وہی عقیدہ ہے. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا جی کہ نعت خواں جو ہے وہ عقیدت بیان کرے, عقیدہ بیان نہ کرے. اگر شعر عالم ہے جی اس منصب پر ہے تو عقیدہ بیان کرے, ورنہ نعت خواں ہے تو عقیدت بیان کر کے اپنی جگہ لے. چونکہ یہاں پر یہ بڑا ہو گیا کہ اشارے کر کے اور مخاطب کر کے کہا جاتا ہے وہ فلاں ہوگا کہ جس نے یہ نعرے میں میرا ساتھ نہیں دیا, وہ فلاں ہوگا, اور یہ یوں ہے. بھائی آپ کا میدان نہیں ہے یہ. ایک عالم دین ہے وہ مسائل بیان کرے, ایک مفتی ہے وہ فقہ کے مسائل بیان کرے, اور نعت خواں ہے نعت پڑھے, قاری ہے قرات کرے, لیکن عقیدہ بیان وہ کرے گا جس کا منصب اس ہے. میں دیکھنا شعر عقیدہ بیان کرنے کا میڈیم بھی نہیں ہے, میڈیم بھی نہیں ہے. اس کے لیے نثر موجود ہے, اور خیالات کے لیے, فلسفے کے لیے, اپنے عقائد بیان کرنے کے لیے. صاحب نے بتایا کہ وہ ایک بڑے شاعر کے بارے میں کہ وہ عالم دین بھی تھے, تو انہوں نے ایک شعر کہا, تو کسی نے کہا کہ دیکھیں آپ کا تو عقیدہ یہ ہے, تو کہا بھائی شعر میں تھوڑی عقیدہ بیان ہوتا ہے. شعر تو محبت کا میڈیم ہے, اظہار کرنے کا, ایستھیٹکس کا میڈیم ہے. تو یہ بڑا اہم ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لگتا ہے کہ نا کہ وہ خدائی فوجدار بننے کی بھی کوشش کی گئی کہ اب میں بتاؤں گا کہ شعر کا مطلب کیا ہے, اور میں بتاؤں گا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. تو نعت خواں کا یہ اچھا اس پہ روایتی طور کاؤنٹر پہ بھی ہوتا ہے نا جب بھائی, اس پہ کاؤنٹر بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے وہ اعجاز رحمانی کا شعر سنا ہوگا, مدحت ان کی کیوں نہ کریں, وہ مدحت کا حقدار بھی ہے, باد خدا وہ اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے. تو کسی نے کہا یہ اپنی حدوں میں کہاں سے لیا ہے, ان کو کیا خبر حد کی, حضور کے حد کی کیا حد ہے. تو کسی نے یہ کہا کہ باد خدا وہ فضل خدا سے مالک بھی مختار بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ چپ کر مہر علی, جا نہیں ہوں بلندی.
تو وہ اس مقام و مرتبے پر آپ اگر شاعر کی حیثیت سے، نعت خواں کی حیثیت سے کسی چیز کا تعین کریں گے، آپ کا منصب نہیں ہے یہ. جن کا منصب ہے انہیں بات کرنے دیں، جس کا شعبہ ہے وہ بات کرے اس پر. اچھا، یہ آپ نے اچھا ایک موضوع چھیڑا کہ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی بدل کے کچھ پڑھے جاتے ہیں، جی جس جی میں اعلیٰ حضرت نے خود اپنے وہ قصے نفسی سے کام لیا. تو اس میں کیا رویہ بہتر یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ وہ شعر ہی نہ پڑھیں؟ کیونکہ یہ بڑا ایک سوال ہے نا کہ آپ شاعر کا شعر بدل رہے ہیں. ایک ایسا ہی کہ میں نے ٹیلی ویژن پر پروگرام کیا تو دو بڑی شخصیات تھی، ظاہر ہے. ایک صاحب تھے سجادہ نشین، انہوں نے پڑھا، ان کا ایک انداز ہے. ایک مفتی صاحب تھے، وہ بھی تخصص کے استاذ ہیں. تو انہوں نے پڑھنے والے سے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ لیتے حضرت. انہوں نے کہا آپ نے تصرف کیا اعلیٰ حضرت کے کلام میں. تو انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا حضرت وہ اصل میں میرا انداز یہ ہے، میں نے ادب کی اس میں رہتے ہوئے یہ پڑھا. تو بااثر تھے صاحب جو تھے پڑھنے والے. اس کے بعد مفتی صاحب ہی نہیں آئے اگلے پروگرام سے. نہیں آئے؟ تو کہنے کا مطلب اچھا اچھا اچھا. تو آپ کہاں کس کو وہ کریں گے کہ وہ نہیں، بالکل اب دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ اب کوئی آدمی سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر میں لفظ بدل کے پڑھوں تو ادب ہے. ایک آدمی کا مت میں نظر یہ ہے کہ نہیں، کہ بھائی شاعر کا اختیار ہے، آپ اس کا لفظ بدل نہیں سکتے. دونوں ہی اپنی جگہ پر ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے نیا تو موضوع چھیڑا کہ چلے محفل ناز سے ہم باہر آتے ہیں ٹی وی دنیا میں. تو وہاں پر جو آپ کا سفر شروع ہوا تو پی ٹی وی میں بھی آپ نے جی میں نے پی ٹی وی سے پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر سے میں نے پروگرام کیا تھا، رحمت للعالمین کے نام سے ایز اے ہوسٹ کیا تھا. آئی تھنک سو کوئی 2004 کی بات ہے شاید. تو پھر میں پرائیویٹ چینل سے کرتا رہا، مختلف چینلز سے ایز اے پروگرام ڈائریکٹر ریلیجیس افیئر. اور پھر وہاں سے مجھے قاسم جلالی صاحب نے دیکھا، جب کیو ٹی وی پر وہ ہیڈ آف کیو ٹی وی بن کر آئے تو انہوں نے مجھے بلایا. اس بات کو بھی کوئی 15 سال ہو گئے. پھر میں کیو ٹی وی پر آ گیا تو سفر اچھا رہا، سیکھتا رہا. میں اب بھی سیکھ رہا ہوں، اب بھی پڑھتا ہوں. مستقل میرے مطالعے میں کتب رہتی ہیں، چاہے وہ سیرت کی کتب ہوں، چاہے وہ نعتیہ شاعر شعرا ہوں، یا تصوف کے حوالے سے کوئی بکس ہوں. تو کیو ٹی وی نے بہت پاپولرائز کروایا نعت خوانی کا بہت کلچر. زیادہ رجسٹرڈ کیا. جی، صرف نعت خوانوں کو نہیں، قراء کو، علماء کو، مفتیان دین کو، نقبا کو، نعت خوانوں کو، اینکر پرسنس کو، ہر شعبے میں اے آر وائی کیو ٹی وی نے لوگ ایسے متعارف کرائے کہ آج جتنے میں سمجھتا ہوں فیلڈ میں لوگ نظر آ رہے ہیں، اس میں مور دین 70% وہ لوگ ہیں جو کیو ٹی وی سے رجسٹرڈ ہوئے اور آج الحمدللہ. اچھا، کچھ ان نعت خوانوں کا تذکرہ کریں، ان مہمانوں کا جن کے ساتھ آپ نے پروگرامز کیے اور آپ کی بڑی ظاہر اچھی یادیں بھی ہیں. اور تو کس طرح کا ماحول ہوتا ہے اگر دیکھنے والوں کو بیہائنڈ دا سینس جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ بتائیں. بہت اچھا ہوتا ہے. آپ یقین کریں جو آن ایئر ٹائم ہوتا ہے نا وہ تو ہمارا بڑا سیریس ہوتا ہے. میں نے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہیں، یا میں نے علامہ رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب کے ساتھ پروگرام کیا الحمدللہ، کوکب صاحب کے ساتھ کیا، علامہ مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ، اور بہت سارے بڑے علماء، جید علماء، مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ لیاقت حسین صاحب، کس کی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، بہت سارے لوگوں کے ساتھ. اتنے شفیق لوگ ہیں. مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہیں، ابو بکر شاذلی صاحب ہیں، نام بہت سارے رہ جائیں گے چونکہ کام بہت ہے ظاہر ہے. تو مفتی عامر صاحب ہیں اور بے شمار لوگ ہیں، علامہ حافظ اویس صاحب ہیں، بہت سارے لوگ. بہرحال تو ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ بہرحال مجھے ان سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت، بڑی عقیدت ہے. ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت شفقت. مفتی اکمل صاحب ہیں، مفتی محمد اکمل صاحب بڑی سرپرستی فرماتے ہیں ہمیشہ. یہ سارے لوگ جو ہے دعاؤں سے نوازتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی سفر ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا جب صاحبان علم بیٹھے ہوں. ہم تو ویسے طالب علم بیٹھتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں پوری بات سنتا ہوں، ان کی انٹرپٹ نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ پوری ان کی بات پہنچ جائے. میں تو پھر اگلے پروگرام میں بیٹھ جاؤں گا، یہ اگلے پروگرام میں نہ جانے کس کے ساتھ ہوں گا. اور میرے خیال سے ایٹیکیٹس بھی یہی ہیں میزبانی کے کہ بات لوگ مجھے کرنی دی جائے. اپریشیٹ بھی کرتے ہیں نجم بھائی کہ آپ پورا موقع دیتے ہیں بولنے والے کو. چونکہ ظاہر ہے میری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میں فارورڈ کر دوں سوال. اب جواب جو ہے وہ ناظرین کے لیے، میں بھی ناظرین میں شامل ہوں، میں بھی ویورز میں شامل ہوں. ہاں کوئی ان کی سوال جواب سے کوئی چیز کشید کر کے سوال کانٹر کر دوں میں، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ میں ان کو پورا موقع دیتا ہوں کہ آپ وہ اس کو وہ کریں. میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے بات آ گئی ہے تو ہمارے عامر لیاقت حسین میرے بچپن کے دوستوں، تو جب انہوں نے ایکسپریس چینل کو جوائن کیا ایز اے ہیڈ تو انہوں نے مجھے فون کیا. میں نے رمضان ٹرانسمیشن سے پہلے کہنا یار رئیس وہ پروگرام کرنا ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہنا ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے کا لائیو ہے. میں نے بجٹ پوچھا تو بجٹ بہت ہیوی بتایا انہوں نے. کہنے لگا تم کرو گے تمہارے لیے. میں نے کہا اچھا.
پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ میں پہلے سے ہی ایک چینل کے ساتھ ARY کے ساتھ منسلک ہوں اور میں جا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا نام اپنے ذہن میں کہنا نہیں آپ ٹاک شو بہت اچھا کرتے ہیں. ان سے جب میں نے یہ سنا اور ایسے لوگوں پھر میرے سارے ہی ماشاء اچھا اللہ جب وہ ARY آ گئے تھے عامر لیاقت صاحب تو اس بہت وقت تو آپ کا بالکل میں زیادہ وہیں تھا، معاملہ رہتا ہوگا. وہ بھی ہمارے ہیڈ بنے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی ہوٹل PC میں، سب کو بلایا، اینکرز کو، ہمارے تسلیم صابری صاحب بھی تھے، جنید اقبال بھی تھے، میں بھی اور بھی لوگ، پورا ہماری وہ تھی. تو انہوں نے وہاں پر بھی اپریشیٹ کیا، کہنے کہ ارے رئیس بہت اچھا کام کرتا ہے، آپ اسے کام کرائیں، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. بہرحال ویسے بھی وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب ہمارے شعبے کے لوگ جب اور جن کو اللہ نے عزت دی ہے وہ لوگ اگر کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. سبیر رحمانی صاحب، جی ان کا میری کیریئر میں بہت بڑا ایک وہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر لمحے جو ہے، ان کی میری پہلی ملاقات ریڈیو پاکستان کی ہے 1988 کی. تو میں نعت ریکارڈ کروا رہا تھا، وہ نعت سن رہے تھے، تو تب سے میرا ایک انست، تو انہوں نے ہر لمحہ مجھے بہت وہ کیا. اچھا رمضان ٹرانسمیشن بھی آپ کرتے ہیں تو جی بالکل، وہ کتنا ٹف ہوتا ہے؟ بہت ٹف ہوتا ہے، بہت ٹف بھی ہوتا ہے، بڑے مزے کا بھی ہوتا ہے. ایک ایسا وہ ہوتا ہے ہمارے لیے ہر سال الحمدللہ کہ ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ اور نئے اس کے ساتھ تیاری کے ساتھ ہمیں کرنا ہوتا ہے. ہم پوری ورکنگ ہوتی ہے اس پہ 2 مہینے پہلے سے کہ ہمارے سوالات کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہوگی، ایک تھیم ہوتی ہے. اور یہ ہماری ریسرچ ٹیم جو ہے ARYQTV کی وہ طے کرتی ہے کہ ہم اس تھیم پر کام کر دیں گے. یعنی توحید و رسالت کو ہم موضوع بنائیں گے پورے رمضان. ہم اپنے معاشرتی مسائل کو ڈسکس کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر مختلف کیٹیگریز کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں، شعرا کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، نعت خوانی کے حوالے سے اور فقہی مسائل کے حوالے سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو جو ایک بڑا اچھا ایک گلدستہ بنتا ہے ایک سمجھ. اچھا یہ بڑی اچھی ویسے بات ہے ARY کی کہ QTV کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کا ایک کمرشل وینچر تو ہے نہیں، لیکن اس کو جس طرح سے آپ کی آرگنائزیشن نے شروع کیا اور جس طرح سے سسٹین کیا، یہ بھی ویسے ان کو داد بنتی ہے اس بات اس میں سمجھتا ہوں حاجی عبدالرؤف صاحب کا بڑا وہ ہے کہ ان کا وہ سارا مائنڈ سیٹ انہی کا ہی ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، مہذب مؤدب انداز میں قرآن و حدیث کی تعلیمات اور اہل اللہ کی جو محبت والی تعلیم ہے وہ لوگوں تک کام کی جائے، لوگوں کو قریب لایا جائے، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے اور پیار محبت کا پیغام آگے کیا جائے. اس حوالے سے ان کے معاونین میں ہمارے عامر فیاضی صاحب نے بڑا وہ بہت کیا، پہلے سے بہت پہلے سے، اور سرگرم ہے بہت وہ. اچھا انہوں نے رول پلے کیا، اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے انداز میں انہوں نے جو رکھی ہیں اور اب تک ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اچھا اب اگر آخری حصے میں اب ہم یہ بات کریں آپ سے کہ جو آپ نے جو نعت خوانی کا کلچر دیکھا ماضی میں، جو آپ کا نوسٹیلجیا ہے، تو کن بڑے نعت خوانوں کو آپ محافل میں سنا کرتے تھے جب ایک سامع کی حیثیت سے آپ جایا کرتے تھے؟ اور اول کیا یادیں ہیں کہ جب آپ نے محفل نعت کے کلچر میں جانا شروع کیا؟ جی اس وقت ہم چونکہ کراچی سے ہمارا وہ ہے تو ہم نے سعید ہاشمی صاحب کو سنا، قاری وحید ظفر صاحب کو سنا، خورشید بھائی کو، خورشید احمد صاحب، وہ میرے اللہ بڑے جنت محسن، نصیب کرے انہیں. بڑے محسن تھے وہ. انہوں نے مجھے ذہن میں میرے بات ڈالی، یار تم تو اچھے خاصے اینکر بن سکتے ہو. اچھا میں نے کہا اچھا، ہاں یار رئیس بن جاؤ گے یار. میں نے کہا خورشید بھائی، میں نے کہا نعت پڑھنے دیں. نہیں یار تم کمپیئر بنو گے، تم بول سکتے ہو اور تم یہ. بہرحال وہ اللہ ان کی جنت نصیب کرے. ان کے صاحبزادے بہت اچھی نعت بہت پڑھتے ہیں، احسان، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ان بہت کے اچھا. بھائی شفیق صاحب بھی شفیق بہت اچھا پڑھتے ہیں اچھا ماشاءاللہ، ہیں پورا خانوادہ ماشاءاللہ. تو خورشید بھائی ہیں، سعید بھائی ہیں، قاری وحید ظفر ہیں، سعید بھائی ہیں، ہمارے الحاج فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا. سبیر رحمانی ہیں اور بہت سارے، ذوالفقار علی حسینی آخری اس کیٹیگری میں، بہت جلدی چلے گئے کہ وہ. میرا ان سے قلبی تعلق اور ویسے بھی ان سے بڑا انٹریکشن تھا، بہت زیادہ تعلق تھا. اللہ جنت نصیب در فرمائے. نبی پر پڑھا وہ رہوں گا، کمال کیا کر دیا، کلام ہر اچھا پڑھا کلام بڑا انہوں نے. اچھے انداز میں پڑھا. تو یہ بہت اچھے پڑھنے والے ثنا خان تھے ہمارے، جنہوں نے پڑھا اور جن کو سنا ہم نے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پڑھا بھی، ان کو سنا بھی، کیونکہ ظاہر ہے ہر کے پڑھنے میں کوئی خوبی ہوتی ہے، ایک انفرادیت ہوتی ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہے ہمارے دل کو. ان کی یہ چیز بہت اچھی ہے، کسی کا انتخاب کلام بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کی آواز کا سوز و گداز اچھا ہوتا ہے، کسی کی حاضری اور حضوری کی کیفیات بہت اچھی ہوتی ہے، کوئی مہجوری کو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے. یہ الگ الگ چیزیں ہیں، الگ ایک فلیور ہیں. ہم ساری چیزیں اکٹھا اگر کر لیں کسی ایک چیز اس جگہ تو ممکن نہیں ہے. جیسے الحاج اویس قادری صاحب ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے کلام ہیں ان کے، بڑے معروف کلام ہیں جو مقبول عام ہے. ان کا الگ انداز ہے. ان کا صدیق الگ اسماعیل صاحب کو دیکھتے صدیق ہیں اسماعیل صاحب، بالکل سوری میں بھول گیا، الگ یوسف انداز احمد ہے. صاحب، یوسف احمد صدیق صاحب اسماعیل صاحب، قاری زبید رسول صاحب کو میں، کیا بات ہے. آپ یقین کریں آج بھی اگر مجھے کسی کو سننا ہوتا ہے، میں اپنی، اگر آپ نے میری بات کی، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. مجھے اگر کسی کو سننا ہوتا ہے تو قاری زبید وہ ان رسول کی صاحب کو سنتا ہوں. انہوں نے بہت اچھی ناتیں پڑھی، لیکن ان کا ایک جو خوشبو ہے دو کلام ہے، عالم میں تیری ہے خوشبو ہے بولے دو چیلا. عالم میں، بس میں گاڑی میں بھی ہوتا ہوں
اور جب اچھا اس میں کوئی کمال مجھے یہ ہے کہ جتنی سہولت سے وہ جگہ لے رہے ہیں اور ہائے نئی ہائے نئی ہائے سی، اور ہائے ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے چاہیں ہائے، ویسا پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی سلام ہے اس شخص کو کہ کوئی اس نے لگا بندہ پیٹرن اتنا نہیں ہے. سادگی سے اتنا پیارا پڑھا ہے. ان کو سنا میں قاری زبید رسول صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما. خالد حسنین کو میں جب بہت پسند کرتا ہوں، میں نے ان کا ایک جگہ ان کے پڑھنے کی، ان کا انداز بڑا نیچرل انداز. آپ کے یہاں کی محفل بھی بلیک اینڈ وائٹ، وہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ مرکزی اندلیبان ریاض رسول کی شاہ صاحب قبلہ کی زیر صدارت، اس میں بھی جو پڑھا ہے انہوں نے کیا اچھا پڑھا ہے، اللہ اکبر، بڑے اچھے اچھے پڑھنے والے. اور سبھی مسعود صاحب، زبی اب مسعود شاہ صاحب کی کیا بات، آج کی اگر ہم بات سلمان کونین کریں، صاحب سلمان بہت اچھا کونین پڑھتے ہیں صاحب، ماشاء اللہ، سرور کیا حسین بات، نقشبندی صاحب، سرور بھائی. تو مسئلہ بڑے اچھے نعت خواہ ہیں. تو ویسے آپ اگر سوچیں تو مطلب وہ جو کہتے ہیں ویئر ڈڈ وی گو رانگ، یہ سب ہاں، کچھ صحیح ہوتے ہوتے ہی کہاں پہ ایسا موڑ آیا تھا کہ وہ جب نعتیں لکھنے والوں نے نعرے لکھنے شروع کر دیے، جب نعت لکھنے والوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرتے ہوئے نعروں پر آ گیا نا وہ، تو وہ محفل بھی نعروں کی ہو گئی، نعتوں کی محفل سے. چلیں آپ کا جذبہ ایمانی جوش پر ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت آپ نے لگا دیا، لیکن اگر نعتوں میں نعرے آ جائیں، یعنی کہ نعتوں کو جنگل بنانے کی کوشش کی گئی. ہاں، تو وہ صرف لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ٹھیک ہے. وہ بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کے سامنے آپ وہ کریں، وہ جتنا مؤدب نہ جانے وہاں کس قسم کا ادب درکار ہے، ہمیں تو وہ آتا بھی نہیں ہے، ہم اپنے طور پر تو کر لیں. تو میں تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جب حاضر ہوتا ہوں، جب بھی، تو میں وہاں لوگوں کے رویے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت ہے، بس ہمیں تو یعنی کہ وہاں کھڑے ہو کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں کھڑا ہونا کتنا ادب گاہست زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می اللہ آیت جنید و بایزید اینجا، اور آپ یہاں آ کے یہ کر رہے ہیں، زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں آپ اللہ. نہ جانے وہ تو بارگاہ ایسی ہے امیر کہ بس. مینائی صاحب کا ایک بہت با کمال شعر ہے کہ روضہ پاک پہ سب ضبط نفس ہائے کرتے ہیں، ہائے اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہوا، ہے. دبے پاؤں ہوا، کیا تو دبے پاؤں جہاں ہوا ہے، آپ کی یہ مجال، یہ جرت، پھر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہیں، سامنے سیدہ پاک آرام فرمایا، پورا جنت البقیع، یہاں پر کتنے ہزار جو ہے صحابہ آرام فرمایا، اہل بیت اطہارہ، تو وہاں پر آپ کو کتنا ادب پیش نظر رکھنا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو حاضری دیں اور اپنے جا کے جو آرام کرنا ہے کھانا پینا کریں. لیکن یہاں پر میرا خیال ہے ہم دنیاوی طور پہ بھی کسی صدر و وزیر اعظم کا ہمارا نہیں بنتا جتنا اس بارگاہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں ادب. یہاں تو ہم نے دیکھا ہے عام آدمی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، وہاں پہ اس طرح کی مطلب لینگویج اور ہنسی مذاق اور سیلفیاں اور یہ جناب سب کچھ چل رہا ہے، تو یہ دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھا، رویہ ہمارے نعت بدلے. خوانوں پہ ظاہر ہے ہم تنقید اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہمارے گھر کے ہی ہیں اور ہم بھی اسی گھر کے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نعت خوانوں کے حوالے سے حالیہ دور میں ایک زیادتی کا بھی رویہ شروع ہوا کہ بیجا تنقید کا بھی ان کو سامنا بہت ہے، زیادہ، اور جس بہت، نے ایک ٹارگٹ اور ہدف بنا لیا گیا نعت خوانوں کو. بالکل ایسے تو ہی. یہ بھی ایک منفی رویہ ہے ہاں، کہ یہ بھی بجائے اس کی کہ اصلاح شدت کرنے پسندی. کے یہاں. میرا خیال ہے جو لوگ یہ کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اب نہیں کر رہے ہو. جب انہیں اندازہ ہوا نا کہ ان کے بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، کتنا فائدہ ہوا. اگر دیکھیں وہ جو اصلاح ہے وہ ہے، ہونی چاہیے. جہاں اصلاح ہے وہ ضروری ہے کہ بھائی جناب یہ آپ نے غلط پڑھا ہے شعر، آپ اس کی اصلاح کریں، کسی عالم کو سنا دیں. جی اللہ نے آپ کو علم و فضل دیا ہے تو آپ اس پیمانے پر پرکھیں، کسی سے مشورہ کر لیں. ہاں، عمومی رویوں پر جو ہمارے وہ علماء نے گرفت کی ہے ان کو درست کرنا بہت ضروری ہے، اصلاح بہت ضروری ہے. اصلاح تو ہر لمحے ضروری ہے ہماری، چاہے ہمارا عام رویہ ہو، ہماری ذاتی کیفیت ہو یا ہماری اجتماعی کیفیت ہو، اصلاح کی ضرورت ہے معاشرے کو. لیکن وہ جس طرح سے نا ایک ٹارگٹ کرنا کہ بھئی یہ نعت خوانی کے کلچر میں مسئلہ ہے اور آپ مدرسوں کی طرف فکر نہیں کرتے. ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. اگر ہم یہ اپنے بچوں سے نعت خوانی کے کلچر بھی لے لیں گے تو ویسے ہی ان کو زبان سے کوئی معاملہ نہیں رہا، ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، شعر نہیں پتہ، زبان بلکہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. یہ تو ایک خانقاہی میتھڈ ہے نا بچوں کی تربیت کا. ہمیں بھی یاد ہے ہم جاتے تھے، ہم سیکھتے تھے کہ بھئی مؤدب ہو کے کیسے بیٹھنا ہے، سب سے پہلے چپل کیسے رکھنی ہے سلیقے سے، کیسے خاموش ہونا ہے، صلاۃ السلام میں کیسے کھڑا ہونا ہے. تو یہ تو پوری ایک درس گاہ ہے، یہ ایک ہمارا ایک پورا ٹریڈیشن ہے. تو اس کو ختم کرنے کی تو ایسی کوششیں نہ کریں نا کہ جس سے تاثر یہ ملے، کیونکہ ظاہر نیت کسی کی نہیں ہوگی کہ جس سے اس ٹریڈیشن کو نقصان پہنچے. نہیں، جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، دیکھیں وہ تو ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، صحیح ہے نا، اس کو پروموٹ کرنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا. نعت خوانی جو ہے وہ ہماری ایک عقیدت کا اظہار ہے، کوئی تقابل نہیں نا ان کا. اس کا تقابل نہیں ہے کوئی. میں یہ کہتا ہوں نجم بھائی، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے ہمارے دل میں اتنی کشادگی ہونی چاہیے. وہ لوگ جو لاکھوں روپے لٹا رہے ہوتے ہیں محفلوں میں، ان سے ذرا پوچھے تو آپ نے اپنے گھر کے قریبی مسجد میں کتنے پیسے دیے؟
آپ کیبل نیٹ ورک والے کو مہینہ پیسے دے رہے ہیں, آپ اپنے موبائل فون کے لیے تمام پیکیجز کر رہے ہیں, آپ اپنی یوٹیلیٹیز پوری کر رہے ہیں. کیا آپ نے اس تناسب سے اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں پیسے ڈالے؟ چونکہ وہاں کے امام کی تنخواہ ہے, مؤذن کی تنخواہ ہے, وہاں کے تمام اخراجات ہیں. آپ وہاں جا کے اے سی میں نماز پڑھنا چاہیں گے, لیکن وہاں جیب سے نکال کر کچھ ڈالنا نہیں چاہیں گے. تو کیا وجہ ہے, ہم دین کو ہم نے پرائیورٹی پر کیوں نہیں رکھا؟ قاری صاحب قاعدہ پڑھانے آئیں گے تو 200 روپے دیں گے, میتھمیٹکس پڑھانے آئے گا 20,000 روپے دیں گے. تو دین ہماری پرائیورٹی پر کیوں نہیں ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اسی طرح مدارس کا ہے کہ مدارس میں وہ یتیم بچے جو پڑھ رہے ہیں, علماء بن رہے ہیں اور حفاظ بن رہے ہیں, کل دین کی خدمت کرنی ہے انہوں نے, تو آپ ان کی سرپرستی کریں. اچھی بات ہے, ناتخوانی بھی میں بھی اپنا وہ کریں, انویسٹمنٹ کریں, اچھی بات ہے, لیکن ہمیں ان انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہمارے پاس جو اگلی جنریشن ہے وہ دین سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آئے, وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے, معاشرے میں جب سرو کرے گی وہ معاشرے میں, تو ایک اچھا وہ ہوگا. اچھا آخری سوال یہ کہ ہم نے دیکھا تسلیم صابری صاحب نے کوشش کی کہ وہ تربیت کی اناؤنسرس کے لیے اور نقبا کے لیے. نعت کالج کے حوالے سے تو ہمارے ابھی کچھ کام ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ بہت سی نعت اکیڈمیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے کہیں کہ بھائی کہ یہ جو ظاہر ہے کہ نعت خوانی ہمارے لیے بہت ہی مقدس ایک معاملہ ہے, کہ جہاں پر ہم محافل کی ترویج کرتے ہیں وہاں پہ ایسے انسٹیٹیوشنز بھی کام کریں, ایسے لوگوں پہ بھی انویسٹ کریں کہ جو نئے بچوں کو تیار کریں کہ جو ہم مسائل اور چیلنجز اب دیکھ رہے ہیں یہ ذرا کم ہو ہمارے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, اور لوگ جو درد دل رکھتے ہیں آپ کی طرح وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, اور جو لوگ سیکھنے والے ہیں وہ مجھ سے جب مشورہ کرتے ہیں, کوئی رائے لیتے ہیں, تو میں انہیں صحیح گائیڈ کرتا ہوں کہ بیٹا اس طرح سے اپنے آپ کو, پہلے اپنے آپ کو آپ کسی قابل کریں کہ آپ جب محفل میں کچھ ڈیلیور کریں تو وہ, اور باقی وہ لوگ کہ جو سرپرستی کر سکتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, محسوس کرنا چاہیے انہیں کہ ہمیں اس مرحلے پر یہاں پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, اس شعبے میں لوگ آ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو دیکھیں نا, روک تو سکتا نہیں ہے کوئی نعت خواں بننا چاہتا ہے, نقیب بننا چاہتا ہے, حافظ بننا چاہتا ہے, عالم بننا چاہتا ہے, خطیب بننا چاہتا ہے, آپ روک نہیں سکتے, لیکن آپ کو پازیٹیولی اس کی تربیت کے لیے اس کے راہ ہموار کرنی ہوگی. اور تاکہ وہ مالی صحیح رول ماڈل کا بھی انتخاب کرنا. ہم نے کچھ لڑکوں کو دیکھا, وہ خاص طور پہ آپ کے شعبے میں, کہ مجھے ایسا لگا کہ جن صاحب کو انہوں نے اپنا رول ماڈل بنایا انہی کی نقالی پہ اتر آئے. ایگزیکٹلی اور وہ نقالی یہ ہے کہ وہ اصل سے بری نقالی, اصل سے بھی پریشان ہے اب نقل سے بھی پریشان. نقابت میں جو ہے ٹھیک ہے, لفاظی بھی میں کہتا ہوں ہوتی ہے, برجستہ اس کے اندر لفظ استعمال ہوتے ہیں, برجستگی ہوتی ہے, حاضر کوئی بزلہ دماغی کا سنجی کام بھی ہوتا ہے, ہوتی ہے, بزلہ سنجی ہوتی ہے, لیکن اس وہ میں پکڑ پن تو نہ ہو نا. ہاں پکڑ پن نہ ہو اس میں یہ نہ ہو کہ ہمارا منظور نظر وہ کمپیئر ہے کہ جو سب سے زیادہ جو ہے شوخی رکھتا ہو, یا سب کو ہنسا دیتا ہو, یا اتنا بے عزت کر دیتا ہو کہ بھائی اس کی عزت کرنا ضروری ہوگی ہمارے لیے. اب اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ ہماری بے عزتی کر دے گا, مائک پر وہ بھی آن کیمرہ کر دے گا, آن ایئر کر دے گا, میں کہیں اور تو کی اس کیا لیے بات ہمیں اس کی کروں, عزت کرنی پڑ رہی ہے. ہمارے یہاں ہم تو نے ایسی عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ 4 لوگ اپنے ساتھ رکھیں اور ان سے عزت کروائیں, چونکہ انہیں آپ سے بے عزتی کا خطرہ ہو, تو ایسی عزت ہم نے, اور میں مناسب کہیں نہیں. اور پہ کیا تنقید کروں, ہم نے اپنی مسجد میں ایک وہ صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھائی اگر آپ اپنی جیب پہ تالے ڈال کے بھی بیٹھیں گے نا تو آج میں پیسے نکلوا لوں گا آپ سے. اللہ, اور یہ اب مسجد میں محفل نعت ہو رہی ہے مسجد اور اس میں کے اندر فلنات یہ بات کی یعنی کہ جا ان کی نظر ہی جیب پر تھی اور ان کے تال پر کہ اگر آپ تالا ڈال کے بھی بیٹھیں گے تو آج جو ہے میں آپ کی نہیں, جیب سے بہت نکلوا لوں گا. سطحی, بہت سطحی مطلب یہ جملے, بات تو بہت سطحی, کیسے غیر کہہ اخلاقی سکتے ہیں, ہم اور کیسے سن غیر سکتے ہیں. مہذب ہاں جملے جو محفل نعت کی شان نہیں ہے, جو بولے جاتے ہیں محفل میں لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے, یا ان کو بیدار ہوتی ہے قوم. آپ یقین کریں, لوگ بہت, مصطفی صاحب کو نہیں سنا آپ نے, پیر اجمل صاحب کو نہیں سنا آپ نے, کیسا مجمع ہوتا ہے. اور بھی ہمارے لوگ ہیں جن کا میں ظاہر تذکرہ اس وقت کی کمی کے سبب, کتنا لوگوں کی بات کا اثر ہوتا ہے ان لوگوں کی. ایک بڑی جماعت تیار کی انہوں نے, لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں, جامعہ ماشاءاللہ ترتیب دیا, اس میں لوگ ترتیب, ایک یہ ہوتا ہے طریقہ. یہ تو نہیں نا کہ معذرت کے ساتھ کوئی کسی نعت خواں سے یا کسی عالم کے قریب نہیں جا رہا کہ 1000 واٹ کا کرنٹ ہے ان میں, حضرت کیا ہو گیا حضرت, میں نے کوئی آپ سے گستاخی کر دی, ان سے ملے مطلب اس لیے نہ ملے کہ حضرت کرنٹ نہ مار دیں. تو حضور کی بارگاہ میں نجم بھائی آپ دیکھیں, پاگل بڑھیا آ رہی ہے, حضور سے فریاد کر رہی ہے, حضور دیر تک سن رہے ہیں, صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اس پاگل بڑھیا کی بات سن رہے ہیں, تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بات میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا. حضور اونٹ کی فریاد سن رہے ہیں, حضور پرندوں کی فریاد سن رہے ہیں. آپ ایک عالم دین ہیں, آپ ایک نعت خواں, شہرت اللہ نے دی آپ کو, لیکن آپ کا یہ منصب نہیں ہے آپ جھیڑکیں لوگوں کو, برسر محفل یوں نہیں کرو, یوں نہیں کرو, یوں نہیں. آپ تمیز سے بات کریں. اچھا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مثلاً کہ بھئی میں نے ایک شعر سنا اور مجھے لگتا ہے اس میں کوئی شرعی قباحت ہے یا کوئی شریعت میں مسئلہ ہے,
تو میں یہ کہہ دوں کہ بھائی آپ نے جو پڑھا ہے اس کے اندر یہ ایک سقم عیب ہے, اس پہ ذرا غور فرمایا غور فرما لیں, اور بس بات ختم کر دوں. میں کیوں اس وقت فیصلہ صادر کر کے وہ اس جج, کو پوری کفر تک پہنچانا ہے, اس کو اس دائرے میں داخل کر کے واپس آنا ہے, یہ ذمہ داری سمجھی وہ جاتی ہے. کہتے ہیں جج جوری ایگزیکیوشنر, بس سارا کام اب میں کر کے جاؤں گا. تو یہ وہ اس کہا کسی رویے نے کو کہ جو بدلنا کہہ چاہیے. دیا بہک کے سند ہم نے کر دیا. اچھا, اگر جانے سے پہلے آپ اپنے کوئی ہمیں کلام سنائیں جو آپ کا اپنے اشعار ہوں, تو اسی کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے. اچھا, ضرور, میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں. یا پہلے اگر آپ کو کسی اور کا بھی پسندیدہ کوئی کلام ذہن میں آ رہا ہے تو وہاں سے شروع کر لیں. پسندیدہ تو بہت ہے, آپ کی ہاں. پوڈ کاسٹ کا ٹائم کم ہو جائے گا. نہیں ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اپنا کلام سناؤں, میں آج کل ایک شعر کے حصار میں ہوں. اچھا, 2 شعر ہیں افتخار عارف کے, کہ دل کی دیوار پہ ایک نقش بنایا ہوا ہے. واہ. دل کی دیوار پہ ایک نقش بنایا ہوا ہے, نقش کو اسم محمد سے سجایا ہوا سبحان ہے. اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. نقش کو اسم محمد سے سجایا ہوا ہے, اور یہ اسم محمد دیکھیں کیا کمال کرتا ہے, اور ایسا کمال کیا اس نے کہ میں کہ ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے, دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے مجھے. واہ, سبحان اللہ. اصل میں اس کا کمال یہ ہے. دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے. میری ایک نعت ہے, اس کا ایک مصرع ظاہر ہے کسی صاحب کو پسند آیا تو انہوں نے نعت کہہ دی. میں نے 2012 میں غالباً یہ کلام کہا تھا کہ رائے گاں حرف تمنا نہیں ہونے دیتے. واہ. رائے گاں حرف تمنا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. واہ واہ. میرے آقا مجھے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. واہ ان کی مدحت کے جلاتا ہوں شب و روز چراغ. واہ. ان کی مدحت کے جلاتا ہوں شب و روز چراغ, وہ میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہونے دیتے. کیا کہنے, کیا وہ میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہونے دیتے. ایک حمد کے چند اشعار ہیں کہ خیال ذہن کو جو بے مثال دیتا ہے, ثنا کے حرف کو موتی میں ڈھال دیتا سبحان ہے. اللہ. میں سوچتا ہوں اسے جب کبھی کسی لمحے, وہ میری فکر کے گوشے اجال دیتا واہ, ہے. سبحان اللہ. وہی دعاؤں کو دیتا ہے قوت پرواز, واہ. وہی دعاؤں کو دیتا ہے قوت پرواز, وہی سلیقہ اظہار حال دیتا ہے. سبحان اللہ, کیا اچھا. وہی سلیقہ اظہار حال دیتا ہے, وہی چراغ جلاتا ہے ہر اندھیرے میں. وہی چراغ جلاتا ہے ہر اندھیرے میں, نواہ شب سے وہ سورج نکال دیتا ہے. نواہ شب سے وہ سورج نکال دیتا ہے. رواہ یاد میں اس کی سفینہ ہستی, وہ ساحلوں کی خبر دل میں ڈال دیتا ہے. واہ. خیال ذہن کو جو بے مثال دیتا ہے, ثنا کے حرف کو موتی میں ڈھال دیتا ہے. میں اس حوالے سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مجھے خود بہت پسند ہے آپ کا یہ سیٹ اپ اور آف دا اسکول جو آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ ہیں بیشتر میری نظر سے گزرے ہیں, بہت اچھا لگا. بعض میں نے کمنٹس بھی آپ کو ان باکس کیے اس پر. اور احمد جاوید صاحب جیسی علمی قداور شخصیت کو جس طرح آپ نے یوتھ میں, متعارف تو پہلے ہی تھے لیکن ینگ جنریشن میں جس طرح ان کو آپ نے پیش کیا, اور آپ کا پوڈ کاسٹ صرف مذہبی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا جو اردو ڈکشن ہے, اردو شاعری ہے, اور اس سے متعلق ہمارے جو ہم رویے ہیں اور جو ہمارے منفی رویے ہیں جن کے سبب بہت سے شعراء متاثر ہوئے, بہت سی شخصیات متاثر ہوئی, اس پر بھی آپ نے جس طرح احمد جاوید صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, اور جن گیسٹ کو آپ نے بلایا, خورشید رضوی صاحب جیسے, اور سبیر رحمانی صاحب اور دیگر شخصیات کو, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انٹلیکچوئل ٹائپ کے لوگ بھی اس کام کو کریں گے تو اچھا ہوگا. ہاں, بس بڑوں کی مہربانی ہے کہ بس وہ وقت دے دیتے ہیں. واقعی وہ ہم کہاں کے دانا تھے, کس کو رکھتا تھے. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, جو آپ نے گفتگو کی اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ صرف ہماری بس یہ گپ شپ نہیں رہے گی بلکہ جو لوگ دیکھیں گے وہ کوشش کریں گے کہ کوئی تبدیلی, مثبت تبدیلی پورے محفل نعت کے کلچر میں لے کے آئیں. یقیناً ہمارا بھی مقصد نجم بھائی کرٹیسائز کرنا نہیں تھا کہ آپ کہیں تنقید برائے تنقید. ہم تو خود کوشاں رہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اور کوئی کہیں دیکھیں کسی کو مہذب انداز میں اس کی اصلاح کر سکیں, تاکہ اس کو ایسی فیل نہ آئے کہ یہ تو میری بڑی انسلٹ ہو گئی ہے, میری بڑی بے عزتی مجھے محسوس ہو رہی ہے, یا خفت محسوس کرے وہ
اس انداز میں آپ اصلاح کریں تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو آپ بہتر کر سکتے ہمارے علاقے میں رہائش پذیر تھے اور بہت ہی مشہور شاعر ہیں شبنم رومانی صاحب. ہیں. جی جی میں نے بالکل بلکہ بڑا اپنے نام ہے. پہلے کلام کی اصلاح بھی ان سے لی تھی. میرے دادا کے لیے منقبت ایک تبھی کہی تو آپ تھی. کے کلام میں اتنی ندرت اور نہیں خوبصورتی نظر آ رہی ہے کچھ بار نہیں وہ بار. سب. بس یہ کہ مجھے ان کا ایک جملہ بہت یاد رہتا ہے ان کا. ہمارے سے دادا کی ہی کسی کتاب میں انہوں نے ایک تبصرہ لکھا تھا, تو اس میں ایشو یہاں سے ہوتا ہے کہ نعت ہمارا سرمایہ بھی ہے, ہمارا سرنامہ بھی ہے. واہ واہ تو واہ واہ اگر واہ. یہ اب ہم نعت خواں اور نعت سے متعلق لوگ یاد رکھیں کہ یہ سرمایہ بھی ہے اور سرنامہ بھی ہے, تو اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور سنجیدگی جو ہے بحال سنجیدگی. وہ بحال کرنے کی بہت ضرورت ہے. جن لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا شکریہ, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.